आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे हाथ में अलीमुल हक हक्की का लिखा हुआ नावल इश्क का शीन मौजूद है। इसका आज मैं आपके सामने चौथा हिस्सा पेश करूंगी। अलीमुल हक का लिखा हुआ ये नावल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से ताल्लुक़ इंसान का बहुत मजबूत हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि अल्लाह ताला जब वसीला बनाते हैं तो ऐसी हस्तियों को मदद के लिए भेज दिया करते हैं। लिखा नहीं होता, जाना नहीं होता। मजज़ूबियत क्या है, इसका अदराक हमें तब होता है जब हम इस जैसी कोई तहरीर पढ़ते हैं। अलीमुल हक्नी ने इस खूबसूरत अंदाज़े फ़िक्र को, इस अजीम तरीन सोच को इस नावल में बहुत है। आइए सुनते हैं। ठाकुर शहर से आया तो इसके साथ एक लेडी डॉक्टर थी। डॉक्टर जोलिया ने बच्चे का मुआयना किया और बोली, ये बहुत कमज़ोर हो गया है भूख से। आप ऐसा करें कि इसे बकरी का दूध दें, ना ले तो गाय और भैंस का दूध आजमाएं, लेकिन पानी मिलाकर। आधा दूध आधा पानी, और इस दौरान में दूध आजमाएं, लेकिन पानी मिलाकर। आधा दूध आधा पानी, और इस दौरान में ठाकुरानी का दूध ले जाकर लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाऊं। आप मेरे साथ चलिएगा। ये तखातुब ठाकुर से था। ठाकुर डॉक्टर के साथ चला गया। इधर बच्चा हर तरकीब को नाकाम बनाने पर तुला हुआ था। इसने किसी दूध को भी मुंह नहीं लगाया। हर बोतल को परे कर दिया करता। वो जब तक इसमें रोने की ताकत होती थी वो रोता रहता था। ठाकुरानी ने एक नौकर को शहर दौड़ाया ताकि ठाकुर को सूरत हाल बता सके। आखिर दोपहर के करीब ठाकुरानी ने हमीदा को बुलवा लिया। इसकी आमद से पहले ठाकुरानी ने हीले बहाने से सब लोगों को कमरे से हटा दिया। हमीदा से हर उज़्व से ही जान झलक रहा था। इसने ठाकुरानी को सलाम किया और तवक्कुआत से छलकते लहजे में बोली, क्या हुक्म है ठाकुरानी जी? कल रात से अब तक मेरे बच्चे के पेट में कुछ नहीं गया है हमीदा, ठाकुरानी ने रो देने वाले लहजे में कहा। इस पर इसे खुद भी हैरत हुई। वो बड़े ज़ब्त की, बड़े रख रखाव वाली औरत थी, लेकिन हमीदा को देखते ही ऐसी दुखियारी बन गई जैसे दुनिया में अपना और हमकसार मिल गया हो, जैसे वो अपना हर दुखड़ा सुना देना चाहती हो। वरना अब तक इसने अपनी सगी बहन से भी ऐसे टूटे लहजे में बात नहीं की थी। रो रो कर निढाल हो गया है मेरा बच्चा, अब तो रोने की जितनी ताकत भी नहीं है इसमें। हमीदा के दिल में फूल से खिल उठे। इस था गुज़श्ता रात ठाकुरानी ने कितनी बेरहमी से इसे दूध पिलाने से रोका था, मगर कोई बात नहीं, अब भी इसकी तलाफी होने वाली थी। अब ठाकुरानी खुद ही इसे दूध पिलाने को कहेगी। इसकी खुददारी का सर ऊंचा रहेगा। तू अपने खुदा से दुआ कर मेरे बच्चे के लिए, ठाकुरानी ने कहा। हमीदा को मायूसी हुई। छोटे ठाकर के लिए मेरी जान भी हाजिर है ठाकुरानी जी, हो गया। अब हमीदा जब्त नहीं कर सकती थी। इसने खुददारी को उठाकर एक तरफ रख दिया। मैं दूध पिला दूं छोटे ठाकुर को? नहीं हमीदा, बस तू इसे गोद में ले ले मेरे सामने। मायूसी अपनी जगह थी, मगर हमीदा बच्चे को देखने के लिए तेजी से पंगोड़े की तरफ बढ़ी। इसे देखते ही इसके कलेजे में हुक सी उठी, दिल कटने लगा। नन्ना ठाकुर रो रहा था, मगर आवाज उसकी नहीं निकल रही थी। इसकी खुली आंखों से नकाहत झलक रही थी। मालकन, ये तो रो रहे हैं, पर आवाज नहीं निकल रही है, इसने ठाकुरानी को बताया। रोते रोते गला बैठ गया। ठाकुरानी ने दिल गिरफ्तगी से कहा, हाय राम, क्या करूं? हाय राम, क्या करूं? हमीदा ने बच्चे को गोद में ले लिया और ठाकुरानी के पास चली आई। ठाकुरानी बच्चे को बहुत गौर से देख रही थी। हमीदा की गोद में आती ही वो बेताबी से इसकी छातियों पर हाथ मार रहा था। इसका नन्हा सा जहन बार बार यूं खुलता था जैसे पानी से निकली हुई मछली हो, और कल के मुकाबले में आज इसके हाथों की रानी की आंखें भर आईं। इसने जल्दी से मुंह फेर कर आंखें पोंछ लीं। हमीदा को इसका ख्याल ही नहीं था। वो तो नन्हे ठाकुर में गुम थी। वो बच्चे को वालेहाना अंदाज से तक रही थी। इसकी नज़रों को देखकर ठाकुरानी मुतज़ाद जज्बात में गिर गई। हमीदा की ममता भरी निगाह ने इसे हसद और रकाबत में मुब्तला कर दिया। वो कौन होती है इसके बच्चे को इस तरह? कोई किसी दूसरे के बच्चे को इतनी मोहब्बत से देख सकता है? हमीदा का अंदाज ऐसा था कि इसका बस चले तो खुद को बच्चे पर कुर्बान कर दे। मद्दुआ पूरा न हुआ तो बच्चे के हाथों की बेताबी वहशत में तब्दील होने लगी। उधर हमीदा के जिस्म की ईंठन भी वाज़ेह हो गई थी। फिर हमीदा का ज़ब्त जवाब दे गया, मुझ पर रहम करे मालकन, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं मर जाऊंगी। वो गड़गड़ाई, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता हमीदा, पर यह हो नहीं सकता, ठाकुरानी ने कमज़ोर लहजे में कहा। ठाकुर का डर ना होता तो अभी बच्चे को दूध पिलवा देती। तो फिर आप ही कोशिश करें ठाकुरानी जी। हमीदा के हाथ बुरी तरह लरस रहे थे।
تو کو دودھ پلوا دیتی تو پھر آپ بھی کوشش کریں ٹھاکرانی جی۔ حمیدہ کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ تو بچے کو میرے پاس لٹا دے، ٹھاکرانی نے کہا۔ اب وہ حمیدہ کے سامنے اپنی ممتا کی توہین کرانا نہیں چاہتی تھی۔ حمیدہ نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو ٹھاکرانی کے پہلو میں لٹا دیا۔ بچے کو پھر آواز مل گئی، آواز بہت کمزور تھی۔ ٹھاکرانی جی مجھے چھوٹے ٹھاکر کو دودھ پلانے دیں خدا کے لیے۔ حمیدہ پھر گڑگڑائی۔ دیکھ حمیدہ، تو ماں ہے، جانتی ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ ٹھاکرانی نے بکھرتے لہجے کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اور میں تو وہ ماں ہوں جسے 22 برس بعد بچہ ملا ہے۔ تیرا دودھ پلوانا تو بہت چھوٹی ہوں، پر پتی کی بات ماننا بھی تو میرا دھرم ہے۔ حمیدہ اب رو رہی تھی۔ میں ٹھاکر جی کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، وہ مان گئے تو تجھے بلوا لوں گی۔ ٹھاکرانی نے صرف اسے نہیں خود کو بھی دلاسا دیا تھا، پر ایسا بھی تو یاد رکھنا کسی کو کبھی پتہ نہ چلے، بس اب تو جا۔ حمیدہ کا دل نہیں مانتا تھا، مگر اب وہ رک نہیں سکتا۔ دروازے تک جاتے ہوئے اس نے کوئی 10 بار مڑ کر چھوٹے ٹھاکر کو دیکھا تھا، مگر ٹھاکرانی نے منہ پھیر لیا تھا۔ کمرے سے نکل کر اس نے جلدی جلدی آنکھیں پونچھی اور آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں ٹھاکرانی نے بچے کو پھر دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچہ اور زیادہ رونے لگا۔ ٹھاکرانی بے بسی سے اپنی انگلیاں چباتی رہی۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ شہر میں تھا۔ رامو کے ذریعے اسے اطلاع مل چکی تھی کہ ننھے ٹھاکر نے کسی کا دودھ بھی قبول نہیں کیا ہے۔ اس نے اس سلسلے میں ڈاکٹر جولیا سے بات کی۔ میرا خیال ہے بچہ ضد کری، کوئی طبی وجہ تو نظر نہیں آتی، دودھ کی رپورٹ آ جائے تو واضح ہو جائے گی۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ضد کا پتہ چلائیں اور اسے پورا کریں۔ ڈاکٹر جولیا کے لہجے میں الجھن تھی، مگر اتنے چھوٹے بچے ضد نہیں کیا کرتے۔ ٹھاکر جانتا تھا کہ بچہ ضد کر رہا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتا تھا۔ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ نفی میں سر ہلایا۔ اتنے چھوٹے بچے کو ڈرپ بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ کیوں؟ بچہ روئے گا، ہاتھ پاؤں چلائے گا تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور پھر غذا کا کوئی بدل نہیں۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ زبردستی چمچے سے اسے دودھ دیں۔ ذرا دیر میں دودھ کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق دودھ میں کوئی کمی خرابی نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا نا، ڈاکٹر نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ دیکھیں مسٹر ٹھاکر، بچے کی کنڈیشن میں دیکھ چکی ہوں، اتنا سا بچہ اور پھر غذا نہ لینا اور رونا، یہ تو دوہرا نقصان ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ٹھاکر کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ چل تو سکتی ہوں، لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ بچے کو کوئی بیماری نہیں، وہ پوری طرح صحت مند ہے، میں کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ بس آپ زبردستی اسے دودھ اور گلوکوز پلانے کی کوشش کریں، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ٹھاکر گاؤں کی طرف جاتے ہوئے مایوس تھا۔ شام ہو چکی تھی، ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بچہ کلی کر کے سب کچھ نکال دیتا تھا۔ اس کا رونے کا سلسلہ بھی جاری تھا، بس گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ ذرا سا شہد قبول کر لیتا تھا۔ پھر ایک تجربہ کار عورت نے ایک ترکیب بتائی، بچے کا منہ کھول کر زبردستی چمچے سے دودھ اس کے منہ میں ڈالو، پھر اس کے کھلے منہ میں پھونک مارو، دودھ اس کے حلق سے اتر جائے گا۔ اس ترکیب سے ابتدا میں فائدہ ہوا، 2 چمچے بچے کے منہ میں چلے گئے، مگر پھر اسے پھندہ لگ گیا۔ اس پھندے نے اسے اور نڈھال کر دیا۔ اب اس پر ایسی نقاہت طاری تھی کہ اسے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اب وہ رونے سے بھی گیا تھا۔ اس میں ہاتھ پاؤں ہلانے کی سخت بھی نہیں رہا تھا، جبکہ اتنے چھوٹے بچے زیادہ وقت سوتے ہیں۔ رات ہونے کو تھی۔ ٹھاکر کمرے میں موجود تھا۔ بچہ ٹھاکرانی کے پہلو میں بے سدھ لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن اس میں دھندلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ اب اس میں کسی طرح کی سکت نہیں تھی۔ کمرے میں ٹھاکر، ٹھاکرانی اور بچے کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ ٹھاکرانی نے اسے ایک نظر دیکھا، اس کے بعد ٹھاکرانی کی بھگوان نے ہم پر دیا کی ہے نعت۔ ٹھاکرانی نے کہا، پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ کو اس سے محبت نہیں ہے؟ ٹھاکر کو ان لفظوں نے تڑپا دیا۔ راجپوتوں کی محبت کا کب کسی کو پتہ چلتا ہے رنجو، اس نے شاکی لہجے میں کہا۔ یہ محبت ہے کہ آپ کا بچہ بھوک سے مر جائے، آپ کے پاس دولت ہو، دنیا کی ہر چیز ہو، اور آپ اسے دودھ بھی نہ دے سکیں۔ ٹھاکر کو غصہ آ گیا۔ ہوش میں رہو ٹھاکرانی، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اس نے پرجلال لہجے میں کہا۔ اور تمہیں احساس بھی نہیں کہ تم غلط بات کر رہی ہو؟ سب کچھ موجود ہے، ہر طرح کا دودھ میسر ہے۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس میں میرا کیا دوش؟ اور یہ بیماری بھی نہیں، ورنہ میں اپنی جاگیر لٹا کر بھی اس کا علاج کرواتا۔ دودھ میسر ہے، بچہ پینا بھی چاہتا ہے۔ ٹھاکرانی کے رگوں میں بھی راجپوتی خون دوڑ رہا تھا، لیکن آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ سچ سننے اور برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے ناتھ۔ تمہارا مطلب میں اپنے بچے کو اس حمیدہ کا دودھ پینے دوں؟
ٹھاکر کا لہجہ زہریلا تھا۔ آپ کا بچہ یہی چاہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی پہلی ضد ہے، یہ ضد پوری نہیں کی جا سکتی، دودھ خون ہوتا ہے پاگل عورت، اور تم خوب جانتی ہو کہ یہ دھرم کی بات ہے۔ معصوم بچہ یہ سب کچھ نہیں جانتا، وہ ضد کر رہا ہے، وہ اپنی ضد نہیں چھوڑے گا۔ آپ ہی کا بچہ ہے وہ راجپوت بچہ، میں اس پر حیران ہوں کہ آپ اتنے چھوٹے سے بچے سے ضد کر رہے ہیں، کیسے پتا ہیں آپ؟ راجپوت دودھ پینے کے بعد وہ راجپوت بچہ نہیں رہے گا، خون میں ملاوٹ ہو جائے گی، اور وہ بھی دوسرے دھرم کی، پھر تو وہ ہمارا بچہ بھی نہ رہے گا، حمیدہ کا ہو جائے گا۔ ٹھاکرانی کو بھی طیش آ گیا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس طرح تو بکری کا دودھ پینے سے وہ منش نہیں ہو رہے گا، کیا بکری کا بچہ ہو جائے گا؟ ایسا ہے تو اسے بکری کا دودھ پلانے کی کوشش جائے گا، ایسا ہے تو اسے بکری کا دودھ پلانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو وہ بکری اس کی ماں ہو جائے گی۔ ٹھاکرانی کی دلیل ایسی تھی کہ ٹھاکر کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، مگر معاملہ سنگین تھا۔ اس نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، دیکھو رنجو، جانور اور منش میں بڑا فرق ہوتا ہے، منش کے دودھ میں تاثیر ہوتی ہے، جانور کا اس کی فطرت اختیار کرے گا، اس کی عادتیں، اس کے طور طریقے، اس کا رنگ ڈھنگ اپنائے گا۔ بچے کا جیون زیادہ ضروری ہے یا ان باتوں کا دھرم رکھنا؟ ٹھاکرانی نے تھیکی لہجے میں کہا، جیون تو بھگوان کی دین ہے، وہ جانے۔ ٹھاکر نے ہٹیلے لہجے سے کہا، ہمیں تو انہی باتوں کا دھیان رکھنا ہے، تو اس کے لیے ہر مندر ہر استان پر جا کر پرارتھنا کیوں کی تھی؟ نہیں کی تھی، چاہے نسل ختم ہو جائے؟ ٹھاکرانی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ ٹھاکر لاجواب ہو گیا، اس کے نتیجے میں جنجلا گیا۔ کچھ بھی ہو ٹھاکرانی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ ٹھاکرانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر وہ بچے پر جھک گئی۔ اس نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر وہ بچے پر جھک گئی۔ اس نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے کی نکاہت اپنی جگہ، منہ پھیرنے کی طاقت اس میں اب بھی موجود تھی۔ ضد چھوڑ دو میرے لال، برسوں کے بعد جنم جلی ماں کے بھاگ جاگے ہیں تو تم اسے دکھ کیوں دے رہے ہو؟ ٹھاکرانی اس وقت بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، بچے کی آنکھوں میں واضح طور پر ایک پل کے لیے ایک تاثر سا رہی تھی، بچے کی آنکھوں میں واضح طور پر ایک پل کے لیے ایک تاثر سا چمکا، وہ اسے کوئی مفہوم نہ پہنا سکی، اور اگلی لمحے بچے کی آنکھوں میں نکاہت کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ٹھاکرانی منہ چھپا کر رونے لگی۔ ٹھاکر اپنے کمرے میں اکیلا تھا، یہ اس کی خوابگاہ ہے۔ آدھی رات ہو چکی تھی، کئی گھنٹوں سے وہ اس کمرے میں بیٹھا تھا، کبھی وہ اٹھ، وہ بہت پریشان اور مضطرب تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ایسی کشمکش برپا تھی جس کا اس نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کمرے میں اس کا اتنی جلدی آنا ایک نئی بات تھی۔ یہاں وہ صرف سونے کے لیے آیا کرتا تھا، آتا، لیٹتا اور سو جاتا۔ کبھی ٹھاکرانی اس کی سیوا کے لیے آ جاتی، اس کے سر میں تیل لگاتی، سر تھپکتی، ٹانگیں اور جسم تھی۔ یہ کمرہ ٹھاکر کی ذاتی ملکیت تھا، خاص ملکیت۔ اس کی بلائے بغیر یہاں ٹھاکرانی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ کسی کو بلانا ہوتا تو وہ بلا لیتا گھنٹی بجا کر، لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ جاگیر کے معاملات وہ اس کمرے سے باہر ہی نمٹاتا تھا۔ وہ عام طور پر اپنے سارے کام، معاملات اور مشاغل سے نمٹ کر رات گئے ہی یہاں آیا کرتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ سر شام ہی یہاں آ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بہت پریشان تھا اور اسے تنہائی کی ضرورت تھی۔ ٹھاکر کی کشمکش بہت بڑی تھی، وہ اپنے پرکھوں کے ورثے کا امین تھا، بے شمار روایات تھیں، بہت بڑی جاگیر تھی، پرجا تھی، ٹھاکروں کی آن بان تھی۔ جب وہ ڈیڑھ عمری کی سرحد میں داخل ہو گیا اور وارث نہ ملا تو اسے دنیا کے سب سے بڑے خوف نے گھیر لیا۔ کیا اس کی نسل اسی پر ختم ہو جائے گی؟ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کی نسل کا، اس کے پرکھوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ جاگیر مالک سے محروم ہو کر مزاروں میں بٹ جائے گی۔ رشتہ دار تو بہت تھے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بھگوان نے وہ ساری کی ساری زمین مزاروں میں تقسیم کر دے گا، جاگیردار رشتہ داروں کی جاگیر بڑھانے کا فائدہ یوں کم از کم مزارے ہی اسے دیں گے، اس کا نام تو لیتے رہیں گے۔ شادی کے 3 سال بعد اسے الجھن شروع ہو گئی تھی۔ پہلی بار اسے پتہ چلا کہ جینے کی خواہش کے بعد انسان کے اندر سب سے توانا خواہش اولاد کی ہوتی ہے رہتا ہے۔ بہرحال اس خواہش میں وہ بے چین رہنے لگا۔ ادھر ٹھاکرانی بھی اپنی عورت پن کی تکمیل کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کے بعد طلب اور خوف کے 19 سال ایسے گزرے کہ جس نے جہاں کا بتایا وہاں من کی مراد ملتی ہے، وہ اور ٹھاکرانی وہاں پہنچ گئے۔ کوئی مندر، کوئی استان، حتیٰ کہ کوئی وہاں من کی مراد ملتی ہے، وہ اور ٹھاکرانی وہاں پہنچ گئے۔ کوئی مندر، کوئی استان، حتیٰ کہ کوئی مزار بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، لیکن مراد پوری نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ ان دونوں نے ایک ہی رات ایک ہی خواب دیکھ لیا، اور خوشخبری دینے والے اس خواب میں حوالہ کسی بڑے استان درخت کا تھا جہاں انہوں نے چڑھاوا چڑھایا تھا اور منت مانی تھی۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو احساس تھا کہ بھگوان نے اسے غیر معمولی بچہ دیا ہے۔ شروع ہی سے واقعات اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ جہاں انہوں نے اولاد کے لیے منت مانی تھی وہ درخت ہی جل گیا تھا۔
اور اس درخت کے جلنے کے بعد میں بچہ بیک وقت انہوں نے بیک وقت خوشخبری والا ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں خوشخبری کے ساتھ انہیں ہدایات بھی دی گئی تھیں۔ ان ہدایات کا خلاصہ یہ تھا کہ بچے کی پرورش کرنا اور اس سے محبت کرنا ان کا کام ہے، لیکن اس کی تعلیم و تربیت میں انہیں دخل نہیں دینا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کہا گیا تھا کہ بچے کی اصلاح کسی بھی معاملے میں زبردستی نہ کی جائے۔ اب ٹھاکر ان ہدایات پر غور کر رہا تھا، بچے کی پرورش اور اس سے محبت کرنے کی ہدایت، لیکن کیوں؟ یہ دونوں کام تو ہر بچے کے ماں باپ کرتے ہیں۔ کون ہے جو اپنے بچے کی پرورش نہیں کرتا؟ کون ہے جو اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا؟ پھر وہ لوگ جو کیوں؟ یہ دونوں کام تو ہر بچے کے ماں باپ کرتے ہیں۔ کون ہے جو اپنے بچے کی پرورش نہیں کرتا؟ کون ہے جو اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا؟ پھر وہ لوگ جو 22 برس سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، ان کی محبت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوگی، وہ تو اور بھی کچھ نہیں کر سکتے محبت کے سوا۔ پھر یہ ہدایت کیوں، یہ تاکید کیوں؟ کہ سمجھ میں بس اتنا آیا کہ شاید یہ کوئی پیشن گوئی ہے، پیشن گوئی کہ یہ بچہ شاید ایسا ہو کہ ماں باپ اس کی پرورش سے گھبرا جائیں، 22 برس بعد ملنے والی اولاد ایسی ہو کہ ان کے لیے اس سے محبت کرنا ممکن نہ رہے۔ ایسی صورت میں انہیں اس بات کی تاکید کی جا سکتی ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے نہ کر پائیں بلکہ تاکید کی وجہ سے محبت کریں؟ ٹھاکر بڑا حیران تھا۔ ٹھاکر نے خود کو ٹٹولا۔ ایک دن کے بیٹے پر اسے ایسی محبت آئی کہ بیٹا اس محبت کے عملی اظہار کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور بچے کے لیے ٹھاکرانی کی محبت تو اس کے انگ انگ سے بول رہی تھی، وہ تو برستی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اب کسی بھی معاملے میں زبردستی نہ کی جائے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں، بچے کی زبردستی کے سامنے سر جھکا دیا جائے، اور پرکھوں کی آتماؤں کو ہمیشہ کے لیے دکھ میں مبتلا کر دیا جائے، اپنی آن، اپنے خالص اور پوتر خون کا غرور خاک میں ملا دیا جائے۔ مجذوب کی باتیں یاد آئیں۔ مجذوب نے کہا تھا وہ تجھے ملا، یہ رب کا احسان ہے تجھ پر، تیری سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آئیں گی، بحث نہ کرنا، سختی نہ کرنا اس پر، اس کو کسی بات سے مت روکنا، اس کی بات مان لیا کرنا، اس کا دل میلا نہ ہونے دینا، اس کا بن کر رہنا تیرا ہی بھلا ہے اس میں۔ اب ٹھاکر ان باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اتنے چھوٹے سے بچے سے نہ بحث کی جا سکتی ہے، نہ اس پر سختی کی جا سکتی ہے، مگر وہ ننھا نہ سمجھ وہ مانگ رہا تھا جو اسے نہیں دیا جا سکتا تھا، اور وہ چیز بھی کوئی معمولی چیز نہیں، جیون دھارا تھی جس سے بغیر جیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب یہ کیسے مان لیا جائے؟ ٹھاکر کی سمجھ میں یہ نکتہ یوں آیا کہ بچے کو اس کی مرضی کا دودھ نہ دینا سختی ہی ہے اس کے لیے، یہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر ٹھاکر کو آج صبح کی بات یاد آئی، پنڈت روپ سہائی کی بات۔ پنڈت نے جو آگے کی باتیں کی تھیں وہ تو کہانی لگتی تھیں، پر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ چھوٹے ٹھاکر اپنا بھاگیہ آپ لکھیں گے، جو چاہے کچھ ہوگا، بھگوان نے بڑی شکتی دی ہے انہیں۔ یہ سب باتیں پریشان کرنے والی تھیں، بچے کی زندگی خطرے میں تھی، اس بچے کی جو ٹھاکر کی زندگی کی اکلوتی کمائی تھا۔ ایسے میں اسے مجذوب کی ایک بات یاد آئی تو اس کی ڈھارس بندھی۔ مجذوب نے کہا تھا چراغ جس نے روشن کیا اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا، لیکن تو اس کے سامنے ہوا کے لیے تو روشن ہی رہنا ہے اور کوئی نہیں اسے بجھا سکتا۔ ٹھاکر کے ذہن میں ایک ہی جملہ گونجتا رہا، چراغ کو تو روشن ہی رہنا ہے، باقی سب کچھ مٹ گیا، اس کا مطلب ہے کہ بچے کو کچھ نہیں ہوگا، بس پھر ٹھیک ہے، اور کیا چاہیے مجھے؟ اس جملے نے ٹھاکر کی پریشانی دور کی اور اسے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ پھر اچانک ہی وہ خواب شروع ہو گڑی ہوئی تھی اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کیوں رے ناشکرے، اس نے گرج کر کہا، آ گیا نا اپنی اوقات پر، احسان فراموش۔ ٹھاکر سہمت گیا، سہم کر اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھ سے کیا بھول ہو گئی مہاراج؟ اکڑ کر بھول کہتا ہے، بچے کی جان پر بن گئی اور تو کہتا ہے کیا بھول ہو گئی؟ میں کیا کروں؟ بچے کی جان پر بن گئی اور تو کہتا ہے کیا بھول ہو گئی؟ میں کیا کروں مہاراج؟ دودھ پلوا بچے کو، وہ پیتا ہی نہیں، جو مانگتا ہے وہ دے اسے۔ پر یہ نہیں ہو سکتا مہاراج، ٹھاکر ہاتھ جوڑ کر گدایا۔ ٹھاکروں کے خون میں ملاوٹ کیسے کروں؟ پرکھوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس وقت تیری ٹھاکری کہاں تھی جب تو بچے کے لیے بے جان اور عقیر چیزوں کے سامنے ماتھا ٹیکتا تھا، منتیں مانتا تھا؟ بزرگ نے زہریلے لہجے میں کہا، وہ مل گیا تو تیری ٹھاکری جاگ گئی، احسان بھول گیا؟ کیا اب اسے مارنا چاہتا ہے؟ ٹھاکر مسکرایا، میں جانتا ہوں مہاراج وہ جیے گا، بھگوان اسے مرنے نہیں دے گا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں کہا، او تو یہ بڑی ٹھیک کہتا ہے، وہ جیے گا لیکن تیرا نہیں رہے گا۔ ٹھاکر لرز کر رہ گیا، کیا مطلب ہے مہاراج؟ جیسے اس کا کمرہ بدلا جا سکتا ہے ویسے ہی گھر بھی بدلا جا سکتا ہے۔ ٹھاکر کنگ ہو کر رہ گیا، یہ بات وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اور ایک اور بات سن، تجھے بجا برگد کے اس درخت نے
اور اس پیڑ نے نہیں دیا تھا جہاں تو نے منت مانگی تھی۔ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تجھے خوشخبری ملنے سے پہلے ہی وہ جل گیا تھا نا؟ ٹھاکر کو یاد تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ جو اپنی زندگی کے لیے خود محتاج ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تجھے یہ بیٹا اس نے دیا ٹھاکر جو سب کا مالک ہے، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ موت اس کے حکم کے محتاج ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ بچہ اس کی دین ہے۔ موت اس کے حکم کے محتاج ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ بچہ اس کی دین ہے۔ زندگی اس کے حکم سے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تیرے بچے کے معاملے میں اسی کا فیصلہ چلے گا۔ جیسے کمرہ بدلا تھا، گھر بھی بدلا جا سکتا ہے۔ تیرے بچے کو اس کا من پسند دودھ پلوانے کے لیے لے جایا جا بھی سکتا ہے۔ کون روکے گا ٹھاکر اسے؟ تو روک سکتا ہے؟ زندگی کو جاری رہے گی، ماں باپ بدل جائیں گے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ تجھ پر احسان کیا گیا تو احسان مان۔ تجھے امانت دی گئی تو اس کی قدر کر۔ اس کے سوا سب کچھ بھول جا، زندگی سنور جائے گی۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں ایسا ہی کروں گا۔ اور خود سے سمجھنے کی عادت ڈال۔ کیا ہمیں ہی زحمت دیتا رہے گا؟ نہیں، مہاراج ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چند منٹ بعد وہ اس خواب پر غور کرتا رہا اور پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ سچی بات تو یہی تھی کہ بچے کی زندگی سب سے اہم تھی۔ وہ اسے کیسے کھو دیتا؟ اس کی زندگی بچانے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور واقعی ناقدری کر رہا تھا۔ خواہ مخواہ بچے کو اتنی تکلیف دی اس نے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھاکرانی رو رہی تھی۔ اسے ٹھاکر کے آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ مایوس تھی۔ ٹھاکر فیصلہ کر چکا تھا، اب اس سے ہٹنے والا نہیں تھا، اور ٹھاکرانی جانتی تھی کہ بچہ اب زیادہ دیر بھوک نہیں جھیل سکے گا۔ ایک ہی امید تھی، اور وہ یہ کہ بچہ ضد چھوڑ دے اور یہ نہ پیتا تو۔ اس کے بعد کی بات ٹھاکرانی سوچ ہی نہیں سکتی تھی، وہ بس رو سکتی تھی۔ ٹھاکر کمرے میں آیا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ شانتا ایک کونے میں بیٹھی اونگ رہی تھی۔ ٹھاکر کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پر نام مالک، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ٹھاکر نے بچے کو دیکھا جو ٹھاکرانی کے پہلو میں لیٹا تھا۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، شانتا جا، تو جا کر سو جا آرام سے۔ شانتا نے یوں وقت پڑے گی، رات کی تیری چھٹی۔ شانتا کمرے سے چلی گئی تو ٹھاکر نے ٹھاکرانی سے وضاحت کی۔ اس کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ ٹھاکر نے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دی، مگر یہ سچ ہے کہ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ ٹھاکر چند لمحے کھڑا بچے کو غور سے دیکھتا رہا۔ بچے کے چہرے سے نقاہت عیاں تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ بچے کے چہرے سے نقاہت عیاں تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ ٹھاکر نے بڑی محبت سے اسے پکارا، چھوٹے ٹھاکر، کیا بات ہے؟ آپ ایسے کیوں ہو گئے؟ ٹھاکر، لوگ ایسے ہمت نہیں ہارتے۔ یہ کہنا غضب ہو گیا۔ بچے نے آنکھیں کھولی اور اگلی ہی لمحے چنگاڑ چنگاڑ کر رونے لگا۔ یہ گویا بات کا جواب تھا۔ ٹھاکر نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی اپنی ضد چھوڑی تھی۔ ٹھاکر کو حیرت ہوئی۔ بچے کی آنکھوں سے جھلکنے والی نقاہت بہت خوفناک تھی۔ اس نقاہت میں وہ اپنی پوری طاقت سے رو رہا تھا۔ ٹھاکر کو خوف آنے لگا، کہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھا کر چمکارا، نہ چھوٹے ٹھاکر، میں نادان تھا چھوٹے ٹھاکر۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ اب خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے سب کچھ بتا دیا گیا لیکن میں سمجھا کچھ نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ سے ضد نہیں کرنی، بس آپ کی ماننی ہے۔ میں نے سوچا آپ اتنے چھوٹے ہیں، ضد نہیں کر سکتے۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ اپنا بھاگیہ خود لکھیں گے۔ میں نے سوچا اس وقت نہ، جب آپ لکھنا سیکھیں گے۔ تھا آپ نے اپنا بھاگیہ آپ لکھنا شروع کر دیا ہے، اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، جو آپ مانگیں گے ملے گا آپ کو، اب روئیے گا نہیں۔ ٹھاکرانی یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہی تھی کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر آخری بات اس کی سمجھ میں خوب آ گئی۔ تو ٹھاکر جی، کیا حمیدہ؟ ہاں رنجو، میں بھی حمیدہ کو لینے جا رہا ہوں۔ آپ؟ میں بھی حمیدہ کو لینے جا رہا ہوں۔ آپ؟ ٹھاکرانی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں رنجو، میں خود جاؤں گا۔ شانتا کو بھیج دیں، کسی نوکر کو بھیج دیں۔ نہیں رنجو، غرض میری ہے، میں خود جاؤں گا۔ جب کسی سے کچھ مانگنا ہو اور وہ بھی جیون جیسی چیز، تو بھکاری بن کر مانگنا چاہیے، بادشاہ بن کر نہیں۔ میرا بس چلتا تو میں چھوٹے کو لے کر حمیدہ کے دروازے پر چلا جاتا۔ وہ کہتے کہتے رکا اور چند لمحے سوچ کر بولا، لیکن رنجو ایک بات یاد رکھنا، یہ بات سب سے چھپانی ہے، سب سے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ چھوٹا حمیدہ کا دودھ پیتا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ بات نہ ہوتی تو چھوٹا خود جا کر حمیدہ سے دودھ مانگتا۔ آپ فکر نہ کریں ناتھ۔ ٹھاکرانی نے سکون کی سانس لی۔ میں چلتا ہوں، ٹھاکر نے کہا، پھر اس نے جھک کر بچے کی پیشانی چوم لی۔ اب رونا مت چھوٹے، اس نے کہا، میں تمہاری من پسند چیز لینے جا رہا ہوں۔ ٹھاکر حویلی سے نکلا تو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ گاؤں میں یہ وقت آدھی رات کے برابر تھا۔ ننھا وصال دودھ پی کر سو چکا تھا۔ حمیدہ اور جمال دین سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، لیکن نیند حمیدہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بہت بے چین تھی، سینے میں جیسے لاوا سا دہک رہا تھا۔ سکون صرف ایک ہی صورت میں مل سکتا تھا، اور یہ کہ وہ دھماکے سے پھٹ جاتی اور اندر کھولنے والا لاوا باہر نکل آتا۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی، عجیب سی اذیت سے دوچار تھی وہ۔
دودھ پلانے کی ایسی طلب اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کہ دودھ پلا کر بھی سے چین نہیں آتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بستر پر لیٹنا بھی اس کے لیے اذیت ناک ہو گیا، لیکن وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جمال الدین کی آنکھ کھلے اور اس کی نیند خراب ہو، مگر جب یہ اذیت اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ بستر سے اٹھ گئی۔ وہ ویسے بھی اس کا اندازہ تھا کہ جمال الدین اب تک سو چکا ہوگا۔ وہ کمرے سے نکلی اور گھر کے صحن میں آ گئی۔ زلزلہ سا آیا ہو تو آدمی کیسے سو سکتا ہے؟ حمیدہ بے چین تھی اور کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی۔ جمال الدین کی نیند گہری ہونے کے پہلے ہی اچٹ ہو جاتی تھی۔ آخر میں اس کی نیند بالکل ہی اڑ گئی۔ وہ حمیدہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ ضرور کوئی خاص بات تھی، ورنہ حمیدہ تو بے سود ہو کر سونے والی تھی۔ جس کروٹ سے سوتی جاگتی بھی اسی کروٹ سے تھی اور یہ تبدیلی گزشتہ رات سے آئی تھی۔ کل رات بھی وہ بے چین تھی، بار بار اٹھ کر وصال الدین کو دودھ پلاتی تھی۔ پھر دن میں بھی اس کا حال عجیب تھا۔ کوئی غیر معمولی باتیں ہوئی تھیں دن میں اور لگتا تھا حمیدہ کو کسی کا انتظار ہے۔ پھر جب حویلی سے بلاوا آیا تھا تو دستک دیکھتے ہی اس نے کپڑے بدلے تھے اور تیار ہو گئی تھی، جیسے وہ اس کی دستک کی منتظر ہو اور کسی بے قرار ہو کر حویلی جانے کے لیے نکلی ہو۔ یہ سب یاد کر کے جمال الدین کے دل میں ہول اٹھنے لگے، دماغ میں اندیشے سرسرانے لگے۔ کوئی ایسی ویسی بات حمیدہ بے چین ہوئی تھی، وہاں کوئی بات۔ اسی لمحے حمیدہ بڑی آہستگی سے بستر سے اٹھی اور صحن کی طرف چل دی۔ جمال الدین کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ اب وہ شک کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بھی بستر سے اٹھا اور دبے پاؤں صحن کی طرف چل دیا۔ کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر وہ ٹھٹک گیا، لیکن وہ تو صحن ہی میں تھی۔ وہ پورے چاند کی رات تھی، صحن چاندنی میں نہایا ہوا تھا، سب کچھ بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کھید کرتی چاندنی میں جمال الدین نے حمیدہ کو دیکھا اور دہل کر رہ گیا۔ وہ ادھر سے ادھر یوں تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی جیسے اس کے قدموں کے نیچے انگارے بچھ۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت تھی کہ جمال الدین نے پہلے نہیں دیکھی تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو نوچ رہی تھی۔ حمیدہ کی اس کیفیت نے جمال الدین کو اور ہراساں کر دیا۔ حمیدہ، او حمیدہ، اس نے سرگوشی میں پکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی حمیدہ جیسے بت بن گئی۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے، ہاتھ سینے پر جمے رہے۔ اس نے دروازے کی طرف میں پکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی حمیدہ جیسے بت بن گئی۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے، ہاتھ سینے پر جمے رہے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، جمال الدین وہاں ہولا سا نظر آ رہا تھا۔ آپ کیوں اٹھ گئے ہو جی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جمال الدین نے قدم بڑھایا اور صحن میں آ گیا۔ بات کیا ہے حمیدہ؟ کل سے تمہارا یہی حال ہے۔ کوئی بات نہیں تو اس حال میں ہو۔ اب کہ جمال الدین کا لہجہ سخت تھا۔ حویلی کے حوالے پر حمیدہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ہکلائی۔ جمال الدین کا دل بیٹھنے لگا۔ حمیدہ کوئی روگ تو نہیں لگا آئی ہو؟ اس کے لہجے میں اندیشوں کی سرسراہٹ تھی۔ حمیدہ کو جھٹکا سا لگا، جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ۔ سوچ سکتے ہیں جی، تو اپنی حالت دیکھ، اور کیا سوچوں؟ روگ تو لگا ہے جی، پر عزت کا، آبرو کا نہیں۔ ایسا ہونے سے پہلے تو میں مر جاؤں۔ حمیدہ کے لہجے کی سچائی نے جمال الدین کے دل کو چھو لیا۔ اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ تو پھر کیسا روگ ہے ری؟ یہ مامتا کا روگ ہے، جب وصال کی ابا۔ یہ جواب وصال الدین کے لیے اور کا روگ ہے، جب وصال کی ابا۔ یہ جواب وصال الدین کے لیے اور معمہ تھا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ صاف بات کر حمیدہ، اتنا کافی نہیں کہ بات تمہاری عزت اور میری آبرو کی نہیں، تو مجھے سب کچھ بتا دے۔ حمیدہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر نظریں جھکا کر بولی، پر کسی کو بتانا نہیں۔ حمیدہ بولتی رہی، جمال الدین سنتا رہا۔ اس کا دل خوف سے بھرتا جا رہا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد اس نے کہا، تو آنکھ سے کھیل رہی ہے حمیدہ؟ دیکھ، یہ دین دھرم کے گورکھ دھندے تو نہیں سمجھے گی۔ ان میں خود کو الجھانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی جانتی ہوں، پر کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ نہیں چاہتی ہوں مگر مجبور ہوں۔ خود پر زور تو نہیں چلتا نا؟ حمیدہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کیسے نہیں چلتا؟ تجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، یہ کوئی مجبوری نہیں۔ پھر یہ تو سوچ، ٹھاکر جی کے کتنے احسان ہیں ہم پر۔ تم کیسے سمجھو گے؟ مرد ہو نا، تمہیں کیا معلوم دودھ کا ابال کیا ہوتا ہے، مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ میں صرف یہ جانتی کہ میں ایسی بے بسی کیوں محسوس کر رہی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جمال الدین کا ہاتھ اٹھنے ہی والا تھا، مگر اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بے وقت کی دستک تھی۔ جمال الدین گھبرا گیا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ جیسے پتھر کا بن گیا۔ دستک دوبارہ ہوئی تو وہ چونکا۔ تو اندر جا حمیدہ، میں دیکھتا ہوں اتنی رات کو کسی کا آنا خیر تو نہیں۔ حمیدہ کمرے میں چلی گئی۔ جمال الدین دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے کنڈی کھولی، مگر دروازہ کھلتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ ایک بار وہ پھر بت بن کر رہ گیا تھا۔ معزز سامعین، عشق
کشین ناول کا چوتھا حصہ مکمل ہوا۔ عشق کشین ناول کا چوتھا حصہ مکمل ہوا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی عجیب سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ہندو دھرم میں پیدا ہونے والا وہ راجپوت بچہ اب ایک مسلمان عورت کا دودھ پیے گا جائے گا۔ کیا دھرم پر یقین رکھنے والے راجپوت ٹھاکر حمیدہ کو ایک ماں کا مرتبہ اور مقام دلا سکیں گے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ کو 5ویں حصے کا انتظار کرنا پڑے گا۔